बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। किताबुल अकीदे की पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद हम आ गए हैं अपनी किताबुल सोम की तरफ, रोज़े का बयान, जो बहिश्ती ज़ेवर में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये वाले टॉपिक हम इसलिए हम पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जब आप ये देखेंगे, इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो उस वक्त आप रोज़े से होंगे और रोज़े जो है वो बिल्कुल करीब होंगे। और इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे रोज़े का बयान। तो रोज़ों के बयान में जो है, रोज़ा इस्लाम का बहुत अहम रुकन है। अहादीस मुबारका में रोज़े के बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदारों का बड़ा रुतबा है। जो कोई रमज़ान के रोज़े नहीं रखे वो सब गुनहगार होगा और दीन को नुकसान पहुँचेगा। रोज़े के फ़ज़ाइल बेइंतहा हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत आपके साथ शेयर करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े महज अल्लाह ताला के लिए सवाब की नीयत से रखे तो इसके पिछले सब गुना बख्श दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। रिवायत है कि रोज़ेदारों के लिए क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तरखान चुना जाएगा। वो लोग बैठकर इस पर खाना खाएंगे और दूसरे लोग अभी हिसाब में ही फंसे होंगे। इस पर वो लोग कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं, खा पी रहे हैं और हम अभी तक हिसाब में ही फंसे हुए हैं। इनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा नहीं रखते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार का सोना इबादत और इसकी खामोश तस्बीह है। यानी रोज़ादार अगर खामोश रहे तो इसे तस्बीह पढ़ने का सवाब मिलता रहता है और इसका अमल बढ़ाया जाता है। यानी इसके अमल का सवाब दूसरे दिनों की बनिस्बत इन दिनों में ज़्यादा होता है और इसकी दुआ भी कबूल होती है, इसके गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। एक हदीस शरीफ में है कि रोज़ा दोज़ख से बचाने के लिए ढाल और मजबूत किला है। यानी जिस तरह इंसान ढाल और मजबूत किले के ज़रिए पनाह लेता है, दुश्मन से बचता है, इसी तरह रोज़े के ज़रिए रोज़े से निजात हासिल होती है। इसी तरह के इंसान में गुनाहों की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है और नेकी का शौक़ बढ़ जाता है। जब इंसान रोज़े का एहतमाम करता है तो रोज़े के तमाम आदाब का लिहाज भी रखता है और गुनाह भी इससे छूट जाएंगे और दोज़ख से निजात भी हासिल हो जाएगी। एक हदीस शरीफ में है कि रोज़ादार जो है रोज़ा ढाल है, जब तक रोज़ादार इसे झूठ और ग़ीबत के ज़रिए से फाड़ न डाले। मतलब ये कि रोज़ा इस वक्त तक ढाल है जब तक रोज़ादार इसे गुनाहों से महफूज रखेगा। अगर रोज़ा रखा मगर इसके साथ साथ झूठ, ग़ीबत और वग़ैरह ये सब भी करता रहा तो अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा मगर बहुत सख्त गुनाह भी होगा और रोज़े की बरकत से महरूम रहेगा। हदीस शरीफ में है कि रोज़ा दोज़ख से ढाल है। जो शख्स रोज़ादार हो इसे चाहिए कि जाहलाना हरकत, लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर कोई इससे उलझे तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ या रोज़ादार हूँ। बुरी बात का कोई भी जवाब ना दे। और कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की खुशबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। मतलब ये है कि क़यामत के दिन इस बू के बदले जो रोज़े की हालत में पैदा होती है, रोज़ादार के मुंह से मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा खुशबू आएगी जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद होगी। और इस खुशबू का सबब यही है कि दुनिया में रोज़ादार के मुंह की बू इसीलिए पसंदीदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों से फरमाया, तुम रोज़ा रखो इसलिए कि रोज़ा दोज़ख और ज़माने की मुसीबतों से बचने की ढाल है। यानी रोज़े की बरकत से दोज़ख और दीगर दीनवी मसाइब व तकालीफ भी निजात मिल जाती है। एक हदीस शरीफ में है कि 3 आदमियों से क़यामत के दिन खाने का हिसाब नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी खाए, बशर्तिया के खाना हलाल होना चाहिए। एक रोज़ेदार, दूसरा सहरी खाने वाला, तीसरा इस्लामी सरहद की हिफाजत करने वाला मुजाहिद। इन 3 आदमियों से क़यामत के दिन खाने का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। यहाँ से इन तीनों के बारे में बहुत बड़ी रियायत मालूम हो रही है कि इनके खाने का हिसाब ही माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इस रियायत की बुनियाद पर
بہت زیادہ لذیذ کھانوں کے اہتمام میں نہیں پڑنا چاہیے. بہت زیادہ لذتوں میں مشغول ہونے سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت ہو جاتی ہے اور گناہ کی قوت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ جتنا ٹائم کھانے پینے پہ فوکس کریں گے، ان کو بنانے میں فوکس کریں گے، تو آپ کا روزے کی حالت میں ایک قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. حدیث شریف میں ایک جگہ یہ بھی بیان ہے کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے، اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا. روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہ ہوگا. اگرچہ کسی نے معمولی کھانے سے ہی افطار کرائے، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے کسی روزے دار کو کوئی بھی معمولی چیز، کھجور، پانی، کھانا، جو بھی آپ نے ایک معمولی جو چیز یہاں پہ شو کی جا رہی ہے وہ صرف پانی ہے، کہ اگر آپ نے اس کو پانی بھی پلایا ہے نا، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کا اجر ملے گا آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ روزے داروں کا ثواب کبھی کم نہ ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے کو، روزے دار کو اور اس کے برابر کا بالکل ثواب عنایت کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا بڑھا کر 700 گنا تک مقرر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں، تو اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے گا، چاہے وہ جتنا دینا چاہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور اس کی ذات بہت بڑی ہے. یعنی روزے کے ثواب میں 700 کی حد نہیں ہے. یہ آپ کو صرف یہاں پر ایک عدد جو ہے وہ 10 نیکیوں کا 10 گنا سے 700 گنا تک بتا دیا گیا، لیکن یہ بالکل اتھینٹک نہیں ہے کہ 700 کا ہے تو 700 ہی ملیں گے. اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہیں تک بھی جا سکتا ہے یہ ثواب. اس سے روزے کے ثواب کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا حساب ہی نہیں ہوگا تو سبحان اللہ، پھر کیا ہے ثواب کی قدر زیادہ ہوگی. اور پھر یہ خود کے حق تعالیٰ جب یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے تو فرشتوں کے ذریعے اس کا بندوبست نہیں ہوگا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی قدردانی ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنے پر اس قدر نوازا جا رہا ہے. کہ مگر نہ یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ روزے کے یہ فضائل تب حاصل ہوں گے جب روزے کا پورا حق ادا کیا جائے گا. یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اس میں آپ کو اس کے پورے فرائض بھی ادا کرنے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، تمام گناہوں سے بچنا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں رمضان المبارک میں نماز قضا کرتے ہیں، اور بعض فجر کی نماز خاص طور پر قضا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو رمضان کی برکات حاصل نہیں ہوں گی. اس حدیث سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ روزہ نماز سے بھی افضل ہے. نماز پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، اسی لیے کہ نماز کا تمام عبادات سے افضل ہونا دلائل سے ثابت ہے. اور ایک حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس کے بعد فرمایا کہ روزے دار کے لیے وہ خوشیاں ہیں، ایک خوشی سے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری قیامت کے دن ہوگی. اور فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو رمضان کے آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں. اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات بھی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے. 60 دروازے بہت ہوتے ہیں. پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک کے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعائی مانگتے رہتے ہیں. اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے. سوچیں کہ 500 برس تو کتنے ہوتے ہیں، 500 برس تو بہت زیادہ ہو گئے. ہر دفعہ ایک درخت لگے گا تو کتنے برس کے سوار ہو جائیں گے، کتنا چلیں گے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو کے دیں گے. تو کتنا اجر و ثواب ہے. اور شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزے داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے.
سو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی، کسی کو نشہ چیز نہ پی لی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ چیز پی لی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دے گا، یعنی نیکیوں کی برکتیں مٹا دی جائیں گی۔ خود نیکیوں کا مٹانا مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وجہ یہ کہ جیسے مقدس ایام جس طرح نیکیوں پر ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادات اختیار کریں، کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھانے پینے سے پاک رہتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ورنہ تمام مہینے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں وہ بھی، لیکن ہم باقی مہینے تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں جس میں تم کھاتے پیتے ہو، لذت اندوز ہوتے ہو، اور اپنے لیے ایک مہینہ مقرر فرمایا۔ سو ڈرو رمضان کے مہینے سے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچو۔ اگرچہ احکام کی اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب ہر حال میں ضروری ہے، مگر مقدس ایام، مقدس مقامات میں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ان مواقع میں نیکی کا ثواب اور گناہوں پر عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب افطار کے لیے کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو مناسب ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کر لے، وہ برکت کی چیز ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کر سکتے ہیں، وہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا جس میں 40 دن مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر روزہ رکھنے میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی غرض نہ ہو تو ایسا شخص ایسا مقبول ہوگا کہ اس کی وہ دعا، ہر وہ دعا جو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہوگی، فوراً ضرور قبول ہوگی۔ اور حضرت صوفیہ رحم اللہ تعالیٰ نے بھی چلہ نشینی تجویز فرمائی ہے، 40 دن تک تمام دینی تعلقات چھوڑ کر آدمی مسجد میں روزے کی حالت میں مصروف رہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نیکیوں کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علوم عطا ہوتے ہیں اور خاص فہم سے نوازا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہم روزے کی تعریف بھی دیکھیں گے، لیکن روزے کی تعریف کے ساتھ ہم پھر اس کے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق بیان کریں گے۔ تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ یہاں اینڈ کرتے ہیں کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں اور کتنے درجات ہیں، کتنے بلند درجے ہونے والے ہیں۔ تو روزہ رکھیں، اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب کیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں اور لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، اور صرف روزہ بھوکا پیاسا رکھنے کا جو ایک نام نہیں ہے، صرف اس میں آپ نے باقی تمام ارکان بھی اچھے سے ادا کرنے ہیں، اور جو آپ کو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ کریں، جن کاموں سے منع دی ہے وہ نہ کریں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ اور آگے بہت سارے اچھے ٹاپکس ہونے والے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہم شیئر کریں گے، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔